अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी जमातों के मेंबरान के लिए शाइया दिया, जिसमें तमाम लीडर्स मौजूद थे। पीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMQM पाकिस्तान और PMLQ और दीगर जमातें जितनी इस वक्त इत्तेहाद में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो को हिमालय से भी ऊंचे हैं, लेकिन हम सब मिलकर इनको अबूर कर लेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दुरुस्त फरमाया, अगर अल्लाह की मर्जी शामिल हाल हो, उसके अलावा अल्लाह ताला की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और अगर हमारे साथ अल्लाह ताला की मदद रही तो हम ये तमाम चैलेंजेस ओवरकम कर जाएंगे। उन्होंने फिर वही बात की कि मुफाहमत की बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, इसमें सबको मिलकर चलना है। और आज फिर उन्होंने यही कहा कि हम मुफाहमत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खिताब किया वहां पे, और उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया क्योंकि तमाम लोगों ने जो है सपोर्ट का अनाउंस कर दिया हुआ आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनने के लिए। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि दूसरी दफा आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं, सिविलियन सदर दूसरी दफा बनने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस पे बहुत कहका लगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब क्वीन, इंग्लैंड की क्वीन की तरह के सदर होंगे जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है उनको शुक्रिया अदा किया सबका। और नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो अपने ज्यादा तेज होती जा रही है, और आज बानी PTI की तरफ से कोई पैगाम आया है कि जी आपने इस हुकूमत को चलने नहीं देना, ना पार्लियामान में ना पार्लियामान से बाहर। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद हैं राजा रियाज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। राजा साहब, एक सूरत हाल बन रही है, अब सदारती इंतखाब भी सामने है, महमूद खान अचकज़ई और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो आमने सामने हैं, और हुकूमत को सख्त परेशानी है क्योंकि अपोजिशन जो है वो आज भी, हमारी एक्सक्लूसिव खबर है हमारे रिपोर्टर फहीम अख्तर की, उसका भी आपको जिक्र सुनाते हैं कि क्या इन पैगामात क्या आ रहे हैं अडियाला जेल के अंदर से। और दूसरी जानिब ये जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, राजा रियाज साहब, आपको क्या लगता है कि ये एक 2/3 अक्सरियत भी मिल गई, जो रिजर्व सीट्स थी वो भी इनको इन्हीं बड़ी जमातों को मिल गई जो हुकूमत में है, तो अब कोई परेशानी आपको लगती है कि इनको चलने में मुश्किल होगी? जी, पहले तो आपने सदर आसिफ जरदारी साहब का कहा है, तो उनके पास वोट पूरे हैं, कोई मुकाबला नहीं है, वन साइडेड इलेक्शन है, और इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान होंगे मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद के साथ, और बाकी इत्तेहादी जमातें हैं जिनमें काफ लीग है, MQM है, तो इसमें तो कोई अबाम नहीं। और दूसरा आपका सवाल जो है कि ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद बन रहा है, इसके लिए कोई खतरा, तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है, अपने आप के लिए खुदकश बमबार जरूर साबित पहले भी हुए हैं, और आइंदा भी आप देखिएगा कि ये अपने लिए खुदकश बमबार साबित होंगे। अभी इन्होंने जो इलेक्शन जीतने के बाद एक बहुत बड़ी गलती मैं समझता हूं की है, और इससे उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी का एक और सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है कि उन्होंने IMF को फिर एक खत लिख दिया है कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। पाकिस्तान किसी एक मेरा या आपका या आसिफ जरदारी साहब का या मियां शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, पाकिस्तान है 25 करोड़ अवाम का, और 25 करोड़ अवाम के खिलाफ आप साजिश करें, बिल्कुल, और IMF को ये लेटर लिखें कि इनको किस्त ना दें, इनको कर्जा ना दें, ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए और पाकिस्तान मकरूज हो जाए और पाकिस्तान में खाना जंगी हो। ये क्या सियासत है, क्या ये सोच है? मुझे तो तज्जुब आता है कि कौमी लीडर है और कौमी लीडर होके हमेशा वो आदमी अपनी जात के लिए सोचता है। अगर साइफर का वाकया आया तो उसने अपनी जात का सोचा। राजा साहब, जो भी इशू आता है वो आदमी सिर्फ ये सोच सकता है कि मैं गेम किस तरह खेल सकता हूं। ये गेम खेलने का कोई तरीका नहीं। मैं इससे शदीद, मुझे इस पे एतराज भी है, और मैं इसकी जो लेटर लिखा गया इसकी मजम्मत भी करता हूं। सही जी।
راجہ صاحب، لیٹر لکھنے کے بعد دوبارہ جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ان کے لوگوں کی، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے یہ اتنا سخت نہیں ہے، اس کو مزید سخت ہونا چاہیے تھا. پھر اب وجوہات جو بتائی جا رہی ہیں وہ یہ کہ جی مینڈیٹ ان کا چوری ہوا، پھر ریزرو سیٹس ان کو نہیں دی گئیں، اس کے بعد پھر اب جو فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں اس کے اوپر تو دنیا سامنے دیکھ رہی ہے کہ جی کس طرح نمبر تبدیل کیے گئے ہیں. تو وہ ان بیسز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اگر اس حکومت کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو چوری کا مینڈیٹ ہے، تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے. ان کا بیسک مفروضہ جو ہے وہ اس بات پر ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے 2013 میں الیکشن دھاندلی کا شور مچایا، 35 پینچر کا شور مچایا، اس الیکشن کو انہوں نے نہیں مانا. 2018 میں یہ خود حکومت میں آ گئے، انہوں نے کہا دھاندلی ہے، لیکن چپ کر کے وزیر اعظم بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے کچھ شور نہیں مچایا. اب اگر 2018 کے الیکشن میں یہ سب کچھ ہوا ہے، میں تو نہیں مانتا جو یہ آج کل کہہ رہے ہیں، اس وقت تو ان کو وہ الیکشن، کیونکہ یہ وزیر اعظم بنے تو ان کو وہ الیکشن قبول تھا. اب کیونکہ یہ وزیر اعظم اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اس آدمی نے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیوقوفیاں نہ کرتا، غلطیاں نہ کرتا، 9 مئی کا واقعہ نہ کرتا، تو اس آدمی نے اب اپنے بلنڈر نہ مارتا، اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں نہ مارتا، تو اس آدمی نے وزیر اعظم بن جانا تھا. لیکن یہ انتہائی ایک مطلبی اور جلد باز آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں کل وزیر اعظم بن جاؤں، اس کے لیے اس نے 9 مئی کا واقعہ بھی کر دیا، اس نے آئی ایم ایف کو پہلے بھی ایک خط لکھ دیا، سائفر بھی لڑا دیا، اب پھر آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ غداری ہے. خدا کے لیے ایک ایسے آدمی کو جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے نہیں سوچتا، راجہ صاحب جی صحیح. راجہ صاحب، ابھی جو کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو اس کا اعلامیہ سامنے آیا، اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو کسی بھی طرح معاف نہیں کیا جائے گا. اور پھر کل بانی پی ٹی آئی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر 100% متفق ہیں اور تمام سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز نکال کر جو بھی ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ایک تو وہ بھی اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی 9 مئی کا واقعہ اگر وہ نہ کرواتے تو وہ آج بھی وزیر اعظم ہوتے. دوسرا 2018 کے تو بینیفیشری آپ بھی تھے نا، آپ بھی جیت کر حکومت کا حصہ بنے تھے اس میں. جی بالکل، ہم سے بھی غلطی ہوئی تھی. اب تو اپنی غلطی مانتے ہیں اور قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے ایک الیکشن میں اس کا ساتھ دیا، جس طرح اور لوگوں نے اس پہ امیدیں تھی، ہمیں بھی امیدیں تھی. اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے، پاکستانیوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، تو ہم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، بہت جلدی چھوڑ دیا تھا. اور فخر ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور اس شخص کو وزیر اعظم کی کرسی سے اتارا. وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن یہ آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کے آدمیوں کے، اس نے آج تک 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، اس نے آج تک 9 مئی کے، آج اس نے کل بیان بدلا ہے، آج پھر یہ بیان بدل دے گا. اس آدمی صبح بیان کچھ اور ہوتا ہے. اس کی عادت ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹو پھر 2 قدم آگے چلے جاؤ، ایک قدم پیچھے ہٹو 2 قدم آگے اگریسو ہو کے کھیلو. یہ ابھی تک فاسٹ بالنگ کرا رہا ہے کرکٹ کے میچ میں. اسے سمجھ نہیں ابھی تک آئی کہ ملک کیا ہوتے ہیں، ملک کس طرح چلتے ہیں، ملکوں کے اندرونی معاملات کیا ہوتے ہیں، ملکوں کے بیرونی معاملات کیا ہوتے ہیں، فائنینشیل ایشوز کیا ہوتے ہیں، باقی جو ہمارے معاشی ادارے ہیں پوری دنیا کے، ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. اس کا صرف ایک سوچ ہے کہ بس میں بالنگ کرا سکتا ہوں، راجہ صاحب ڈبل ماروں، راجہ ریاض صاحب کوئی ایسا ماروں. ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ ایک بال سست کرا کے دوسرا میں ڈبل ٹرپل. راجہ ریاض صاحب، اس طرح ملک نہیں چلتے. صحیح راجہ ریاض صاحب، بالکل صحیح. آپ نے کہا کہ وہ جو ہے فاسٹ بال پہ فاسٹ بال کروائی جا رہے ہیں، وہ یارکر بھی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ہر بال پہ جو ہے وہ چھکا لگ رہا ہے اور بال سٹیڈیم سے باہر جا رہی ہے. اور یہ جو اتحاد ہے اس وقت حکومتی، یہ کتنا مضبوط آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ واقعی ان کے ہر بال کو چھکا مار کے باہر پھینک دے گا؟ اور اس پر کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ کیونکہ ہمیں یاد پڑتا ہے خواجہ آصف صاحب نے، ہمارے پروڈیوسر نے آج وہ سارٹ بھی نکال کے رکھا ہے، 14 فروری کو انہوں نے ایک نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے
کہی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد رسک ہے. راجہ صاحب ابھی 2 روز قبل آصف علی زرداری صاحب اپنے سینئر لیڈرز بلاول صاحب بھی تھے پرائم منسٹر کو ملے اور انہوں نے ایک دفعہ پھر دوبارہ یقین دلایا کہ ہم آپ کی حکومت گرنے نہیں دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن رسک جو ہے وہ شاید ابھی بھی اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں, یہ تو 14 فروری کو بات کی خواجہ آصف صاحب نے, ذہنوں میں شاید اس لیے ہے کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے, اس لیے کوئی خوف نظر آتا ہے آپ کو بھی؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ پہلی بات تو میں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ چھکے لگا رہا, وہ چھکے نہیں لگا رہا بلکہ اس کے ہر بال کو حکومت چھکا مار رہی ہے اور حکومت اس کو ہر طرف سے اس کو بے بس کیا ہوا ہے. میرا یہی سوال تھا, میں نے یہی کہا تھا راجہ صاحب. دوسرا آپ نے سوال جو کیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے, میں نے بھی راجہ صاحب یہی کہا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں کوئی رسک نہیں ہے. ان کی مہربانی ہے, وہ ہماری حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی مہربانی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے وزارتیں بھی نہیں لینی لیکن ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. ہم بھی ان کو صدر کے لیے, انہوں نے ہمیں وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیا ہے, ہم بھی ان کو صدر کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. باقی پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, ایک سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت ہے, ایک جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک جمہوری حکومت کو, ایک ایسی حکومت کو جس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اس کو گرنے کی کوئی سازش کریں گے یا کوئی رسک پیدا کریں گے. ایسی صورتحال مجھے قطعاً نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ حکومت اپنا 5 سال کا ٹینیور پورا کرے گی. انشاءاللہ ہم 5 سال کے بعد عوام کے مسائل کو حل کر کے, مہنگائی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, دہشت گردی ہے, بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, بے روزگاری ہے, آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, ان تمام چیزوں پہ قابو پا کے ملک میں اس وقت انڈسٹری نہیں چل رہی, انڈسٹری کو چلانا پڑے گا, بجلی سستا کرنے پڑے گی, گیس سستا کرنے پڑے گی. یہ اولین ترجیح ہے. اور جس تیزی سے میاں شہباز شریف صاحب نے کام شروع کر دیا ہے اور جتنے ہنگامی طور پہ وہ فیصلے لے رہے ہیں, انشاءاللہ 5 سال ایک معقول وقت ہے. 16 مہینے وفاقی حکومت کو درست کرنے کے لیے بہت تھوڑا ٹائم ہے, بہت تھوڑا ٹائم ہے. انشاءاللہ 5 سال میں ہم بہت راجہ صاحب 4 سال میں ہم اپنے تمام ٹارگٹ اچیو کریں گے اور انشاءاللہ ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. راجہ ریاض صاحب, اب ایک صورت, ایک سیناریو ہے ہمارے سامنے کہ صدر جو ہیں آصف علی زرداری ہیں اور چیئرمین سینٹ بھی پیپلز پارٹی لے جاتی ہے, جو ان کی کوشش ہے. حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید انوار الحق کاکڑ جو سابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے, ان کا بھی نام پیش کیا جا رہا ہے کہ جی ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں وہ کس پارٹی سے آتے ہیں سینٹ میں اور اس کے بعد کی صورتحال. لیکن اگر ایک سین ہے کہ اگر صدر آصف علی زرداری جو ہیں صدر ہیں پاکستان کے, چیئرمین سینٹ بھی ان کے پاس ہے, اور پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی حکومت کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایک وہ سیناریو بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ایسی سوچنے کو تو بہت سوچا جا سکتا ہے, لیکن آصف زرداری صاحب ماشاءاللہ ایک سیاسی زیرک رکھنے والے انسان ہیں اور وہ سیاسی تمام معاملات پہ انہیں عبور ہے. وہ اس طرح کی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے جمہوریت کو اپنی بات پر قائم رہیں گے, جمہوری حکومت اپنی بات پر قائم رہیں گے. آج آصف زرداری صاحب نے اپنی بات پر وہ قائم رہیں گے. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس جیت کے ایک تاریخ رقم کی ہے. بالکل صحیح سر, بالکل انہوں نے, بالکل آپ کا یہ خیال ہے کہ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے. بالکل صحیح. اب آپ نے چیلنجز کا ذکر کیا, مہنگائی, اب رمضان بالکل سر پر ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ آٹا, چینی, میدا, مطلب آپ کسی چیز کو ہاتھ لگا لیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. پھل, سبزی, فروٹ, دال, سب کچھ, چاول تک بھی. اب ایک سین یہ ہے, اور ایک سین یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, وہ ایک باقاعدہ رمضان پیکیج اناؤنس کرتی ہیں اور وہ ایک تھیلے رکھتی ہیں جن کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر ہے. راجہ ریاض صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پنجاب حکومت اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہے
اور پنجاب حکومت کا پیسہ ہے, ہم ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, اس پر ایک شخص کی تصویر لگائی جا سکتی ہے؟ جی وہ کیونکہ قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, وفاق میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور میاں نواز شریف نے کی اس ملک کے لیے بہت سی خدمات ہیں جو اس تھوڑے عرصے میں گن نہیں سکتا. اگر گننے لگوں تو ساری رات گزر جائے گی. تو اگر ان کی اتنی خدمات ہیں, وہ ایک سیاسی جماعت, بڑی سیاسی جماعت کے سینئر رہنما ہیں, اس کے چیئرمین ہیں, اس کے آل ان آل ہیں, تو اس کی تصویر اگر لگ گئی تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بری بات نہیں. وہ مسلم لیگ نون کی قائد وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, انہوں نے اگر مناسب سمجھا ہے تو اس میں اس کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے مولا بخش, سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور کچھ دیر میں ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے محمد ندیم قریشی صاحب, ایم پی اے, سنی اتحاد کونسل, دوسری دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. بہت بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کے وقت کا. مولا بخش چانڈیو صاحب, یقیناً آپ لوگوں نے تو حکومت کو سپورٹ دی ہوئی ہے, لیکن جو آپ لوگوں کے مخالف جو اس وقت ہے سنی اتحاد کونسل, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی بیکٹ, مطلب ان کے سارے نمائندے ہیں وہاں پہ, ان کا آج ایک بڑا ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا تھا, اور ہمارے رپورٹر ہیں فہیم اختر صاحب, انہوں نے ایکسکلوسیو انفارمیشن دی اس میں سے. اگر میں چاہوں گا, فہیم اختر بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ذرا 2 منٹ کے لیے سن لیں کہ یہ کیا کس طرف جا رہی ہے اپوزیشن, اور آپ لوگوں کو کیا اس میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے یا نہیں. فہیم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فہیم, آپ نے ایکسکلوسیو خبر دی پاکستان تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاس کی, اس میں تو وہ بہت خوفناک قسم کی باتیں کر رہے ہیں. کیا واقعی وہ تیار ہیں مینٹلی طور پر کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی وہی کریں گے جو آپ نے بتایا, وہ بھی ذرا ہمیں بتا دیں, اور کیا باہر بھی اسی طرح احتجاج جاری رہے گا؟ جی بالکل, ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں بانی تحریک انصاف کی جانب سے سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں تحریک انصاف کی قیادت کو کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر حکومت کو سخت جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جائے. عدالتی معاملات ہوں یا پھر سڑکوں کے اوپر جو احتجاج کرنا ہے وہ بھی کیا جائے, اور پارلیمنٹ کے اندر جو حکومت کو چلنے نہیں دینا. یہ واضح طور پر ہدایات دی گئی ہیں بانی تحریک انصاف کی جانب سے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو قومی اسمبلی کے پہلے سیشن کے جو 4-5 اجلاس ہوئے ہیں, ان اجلاسوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو حکومت اکثریت ہونے کے باوجود جو سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے جو مشترکہ اراکین اسمبلی ہیں ان کا ایسا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی. اور مسلم لیگ نون کی اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے تو ان 4-5 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے سے زیادہ وہ اپنی نشستوں پر نہیں بیٹھ سکے, اور جو حکومتی اراکین کی نشستیں ہیں وہ مسلسل خالی رہتی ہیں. تو تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے خلاف نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ ہر ممبر اپنا کردار ادا کرے گا. اور بانی تحریک انصاف نے اس حوالے سے جو اپنی قیادت ہے, رہنما ہے, ان سے یہ رپورٹ بھی مانگی ہے کہ کون سا ممبر کیا احتجاج اور کس طرح کا احتجاج کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور بالخصوص میں جو دیگر آپشنز ہیں ان کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے. فہیم, ایک چیز جو آپ نے جب آپ نے یہ خبر بریک کی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ نہ صرف جو حکومتی لیڈرز ہیں ان کی تقاریر میں بھی ان کو تنگ کیا جائے گا, بلکہ اگر کوئی بھی حکومتی ممبر کھڑا ہوگا بات کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی. کیا یہ طے پایا ہے؟ جی بالکل, یہی معاملہ طے پایا ہے کہ ان کو نہ تو ایوان کی کارروائی چلانے دینی ہے اور نہ ہی ان کو ہم نے بطور حکومت ایکسیپٹ کرنا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے کہا کہ جو فارم 45 جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اپلوڈ کیے گئے ہیں ان کی ویب سائٹ کے بعد, اس کے بعد جو تحریک انصاف کا نیریٹو ہے وہ بالکل درست ثابت ہوا ہے, اور ان کا کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا. ایک چیز اور کہ کیا کسی موقع پر تحریک عدم اعتماد بھی لائی جانے کے اوپر مشاورت کی گئی ہے؟ دیکھیں, کیونکہ ابھی اگر آپ نمبر گیم کی بات کریں تو وہ حکومت ان کے پاس اکثریت ہے, لیکن یہ آپشن بھی تحریک انصاف نے رکھا ہوا ہے,
اور اس کے لیے اگر موجودہ نمبر گیم کی صورتحال دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے بصورت دیگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو عدالتی کارروائی چل رہی ہے ان کے ملنے کے بعد بھی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ آپشن بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کہیں سے بھی اگر فارم جو مینڈیٹ ہمیں واپس ان کو نہیں ملتا پی ٹی آئی کے سمجھ میں آیا تو پھر یہ آپشن بھی ہم یوٹیلائز کریں گے اور پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے ساتھ ملانے کی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ فہیم اختر آپ کے وقت کا۔ مولا بخش چانڈیو صاحب، اب یقیناً زرداری صاحب بھی گزشتہ 2 روز قبل جب وزیر اعظم سے ملے اپنے بلاول چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی ہمراہ تھے اور دیگر لیڈر بھی تھے، اور اس میں ایک دفعہ دوبارہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ جی ہم آپ کو بالکل ہر وقت سپورٹ کرتے رہیں گے اور کسی بھی طرح آپ کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے۔ اب دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کا جو یہ لائے عمل جو مشاورتی اجلاس میں سامنے آیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرح معاملات پھر چلنے دیں گے؟ دیکھیں، جو تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ متفقہ بات ہے، اور جس سطح پہ وہ کھڑی ہے، جس لائن پر، اس میں ہمیں توقع یہی ہے کہ وہ ایسا کریں گے، اور یہ کوئی اچھمبے کی یا کوئی انہونی بات نہیں انہوں نے کی ہے، وہ ٹھیک کی ہے۔ ظاہر ہے وہ جس انداز سے چلتے رہے ہیں، ہمیں کیا ٹف ٹائم دیں گے، وہ پورے ملک کو ٹف ٹائم دینے کے موڈ میں تھے، جو خدا نے قبول نہیں کیا، اور جو انہوں نے کچھ کیا ہے وہ آپ خود دیکھیں، اداروں کے خلاف کیا ہے، خود ملک کے خلاف ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اس سے پریشانی نہیں ہے، جو ان کو اچھا لگے وہ کریں۔ ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، نون لیگ کا حکومت بن گئی ہے، الحمدللہ صدر پاکستان بھی حلف اٹھا لیں گے 2 دن میں، ہمیں کوئی پریشانی بات نہیں ہے۔ ہم نے کب سوچا کہ ہمیں آسانی سے پی ٹی آئی راستہ دے گی یا حکومت کرنے دے گی؟ وہ جو بھی راہ اختیار کرے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمارے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایسے حالات دیکھے اور اب بھی حالات دیکھیں گے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جمہوری طریقے سے سیاست کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کہتے جو خان صاحب پہلے کہتے تھے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہ بچے، ابھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو خوش ہوا کہ وہ تمام اسمبلی کے انتخابات میں شریک ہوئے ہیں، تمام عمل جو بھی جمہوری ہوا ہے اسے شریک ہوئے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے اس جمہوریت کو قبول کیا ہے۔ اب وہ قبول کر کے پھر کوئی نیا راستہ اختیار کریں گے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم حکومت میں آئے ہیں، حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ دیں گے، وہ ان کے خلاف ہے، وہ ان کا حق ہے، ان کا اختیار ہے، جو چاہے وہ راستہ اختیار کرے۔ مولا بخش چانڈیو صاحب، یقیناً بالکل آپ کا جمہوری رویہ ہے، لیکن یہ تو بہت ایکسٹریم لائنز لے رہے ہیں کہ چلیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی، اور باہر اگر اسی طرح احتجاج جاری رہے گا تو ملک جن معاشی بحرانوں سے گزر رہا ہے، آگے رمضان سر پر آیا ہوا ہے، مہنگائی اسی طرح جو ہے منہ چڑھا رہی ہے غریبوں کا، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری ہے، ان تمام صورتحال میں تو ملک اور نقصان ہو سکتا ہے نا کہ جی آپ کو IMF کے ساتھ بھی ڈیل کرنی ہے، تو کوئی راستہ نہیں نکل سکتا کہ کسی طرح پیپلز پارٹی مفاہمت کی طرف جو پہلے کہتے رہے ہیں حکومت سے پہلے، زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم جی ملک کے نقصان کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ عوام کے مسائل بڑھ جائیں گے، ملک کو نقصان ہوگا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے وہ ملک کے فائدے کی بات ہوئی ہے، جو اس انتہا تک جا سکتے ہیں کہ میں نے تو آنکھوں سے دیکھا وہ تصویریں گاڑیوں کو جو مار رہے تھے اور فوجیوں کو جو لاٹھیاں لگ رہی تھی، اور جو کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا ہے، جو صورتحال ہوئی ہے، یہ میرے لیے تو پہلی دفعہ ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ راستہ کبھی نہیں اپنایا گیا۔ میرے قائد بلاول آصف صاحب کو مدت تک جیل میں رکھا گیا، میرے چیئرمین بھٹو صاحب کو قتل کیا گیا۔ قتل تو عدالت نے کہہ دیا نا، وہ سیاسی، وہ عدالتی قتل تھا۔ ہماری بے نظیر صاحبہ کو قتل شہید کیا گیا۔ ہم نے یہ راہ نہیں اپنائی، ہم نے سیاسی راہ اپنائی ہے۔ اب بھی یہی کہتے ہیں، ان کو جو چاہے کرے، لیکن ان سے اسی بات کی توقع ہے، ان کا عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ جہاں تک ہمارے لیے آپ نے پوچھا ہے کہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے مفاہمت، ہم نے تو آغاز کیا پہلے دن۔ آپ اگر یاد کریں اسمبلی میں اگر پہلے دن بیٹھے خان صاحب تو بلاول صاحب کی تقریر کیا تھی؟ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
اس سے جو ہم خود حیران ہو گئے کہ چیئرمین صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. پر خدا لگی بات کرے، شہباز شریف نے کیا کہا؟ جناب ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں، سب باتوں کو چھوڑیں. ابھی جب اسمبلی بن رہی تھی، حکومت بن رہی تھی، تو ہم نے تو کہا کہ ہم ساتھ ہیں، آپ حکومت بنائیں. ان کو کہ حکومت بنائے، ہم نے تو پیپلز پارٹی تو کہا، میرے چیئرمین نے کہا آپ حکومت بنائے. وہ تو مفاہمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے یار؟ مفاہمت تو یہی ہوتی ہے. یہ مفاہمت تو نہیں کہ ہم اپنی پارٹی ختم کر دیں گے اور کہیں گے آپ آ کر اس کی چیئرمین شپ سنبھالیں. یہ تو ممکن نہیں. یہی ہو سکتا ہے جناب آپ اکثریت میں حکومت بنائیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے آئے بنائیں. حکومت نہیں ہے. اب آپ سارے اصولوں کو پلانگ کر آپ کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے تو آپ کی اپنی مرضی، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں، بالکل صحیح فرمایا مولا بخش چانڈیو صاحب کہ ہم نے سنا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے گزشتہ روز، اور اس میں ایک دفعہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اور یہ معاف نہیں کیا جائے گا. جس پر چیئرمین جو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے جیل میں سے بیٹھ کر کہا کہ جی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی باقاعدہ طور پر 9 مئی کے جو بھی ملوث ہیں اس میں ان کو سزا دی جائے، سی سی ٹی وی کیمرہ سے نشاندہی کی جائے. تو وہاں پہ کچھ مطلب مسائل تو ہیں. تو اگر وہ مان رہے ہیں کہ جی ان کو سزا دی جائے تو پھر معاملات تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. پھر دیکھیں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں، جب یہ جو ذمہ دار ہیں وہ قبول کر رہے ہیں، سزا کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر تصادم کائے کا، پھر یہ جھگڑا کائے کا؟ اسمبلیوں میں بھی آپ آ گئے ہیں، آپ نے حلف اٹھایا ہے، حکومت بھی تشکیل پا گئی ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ ہے ہم ان کو کام نہیں کرنے دیں گے. نہ کریں. ہر اپوزیشن یہ کرتی ہے. آپ ذرا ہر اپوزیشن سے 2 قدم آگے جائیں گے اور کیا ہوگا؟ اگر جمہوریت چلنے دیں گے تو اچھی بات ہے. صحیح. اگر آپ کے عمل سے جمہوریت کو خطرہ ہو جائے تو بھی آپ پریشان نہیں ہیں. آپ کو تو کسی بات کا احساس نہیں ہے، نہ فوج پاکستان پہ حملوں کا احساس ہے، نہ پاکستان کے اداروں پر حملے کا احساس ہے. جو چاہے آپ کریں، میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ جو راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں بھلے کریں. بالکل صحیح. سینیٹر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمیں محمد ندیم قریشی صاحب بھی اس وقت جوائن کر چکے ہوں گے اسٹوڈیو میں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ندیم قریشی صاحب ایم پی اے ہیں، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں ایم پی پنجاب اسمبلی میں، دوسری دفعہ آئے ہیں الیکٹ ہو کر. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کا. قریشی صاحب آج یہ ایک مشاورتی اجلاس ہے، اس کے بعد یہ ہمارے رپورٹر فہیم اختر صاحب نے یہ خبر دی اور اس میں یہ باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ جناب کسی بھی طرح حکومت کو نہیں چلنے دینا، نہ ایوان میں کاروائی کو چلنے دینا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی یہی رویہ رکھنا ہے. کیا پنجاب میں بھی یہی کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں مجھے شمولیت کا دعوت آپ نے دی. میں معذرت خواہ بھی ہوں، لیٹ ہو گیا. دیکھیں، جہاں عوامی امنگوں کے خلاف فیصلے ہوں گے، جہاں ووٹ کو عزت دینے کی بجائے ووٹ کی عزت کو پامال کیا جائے گا، جہاں وہ نوجوان جس کی ایج 2024 پہ پہلی بار 18 سال ہوئی اور اس نے اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا، اور وہ کروڑوں میں تعداد ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ینگ پاپولیشن سب سے زیادہ ہے اس وقت. تو کس طرح سے پاسبل ہے کہ آپ ایوان بھی مکمل نہ ہو، لوگ ووٹ کی بجائے فارم 47 پہ بوگس انٹریاں کر کے جیت کر اسمبلیوں کا حصہ بنے، لوگوں کی وشز کے خلاف اسمبلیاں بنے، جن کو قوم نے مسترد کر دیا وہ اقتدار میں ہو، اور جس کو قوم چاہتی ہے وہ شخص جیل میں ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کسی مشاورتی اجلاس کا ایجنڈا ہو یا نہ ہو. میں اس کی تصدیق نہیں کرتا چونکہ میں اس میٹنگ کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ ہمیں آئین پاکستان
یہ حق دیتا ہے کہ ہم ہمارے سامنے جو صریحاً ایک ظلم، ایک جرم، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا کہ آپ صاحب فورم اویلیبل ہیں، الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں، پھر عدالتیں ہیں، آپ لوگوں کو وہاں سے ریلیف ملے گا. آپ کو معلوم ہے اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، مہنگائی کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، اور پھر رمضان بھی سر پہ ہے. اگر آپ اسی طرح پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر احتجاج جاری رکھیں گے تو ملک کو نقصان ہوگا. ضمیر بھائی، یہ ہمارا ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ ایک عام پاکستانی کا ملک ہے، یہ ملٹی بلینئرز کا ملک تو صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے. وہ تمام لوگ جو آج اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہیں، اگر یہ اپوزیشن میں ہوتے تو ان سب نے یورپ یا دبئی میں بیٹھے ہونا تھا. اس ملک کا جتنا احساس ہمیں ہے شاید کسی کو ہو. میں پھر آپ سے کوشچن کر رہا ہوں اور آپ کے تھرو پورے پاکستان سے اور سارے تھنک ٹینک سے، کیا یہ انتخابات تھے؟ کیا لوگوں نے جو ووٹ کیا آپ لوگوں نے حلف اٹھا لیا؟ آپ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے. اگر یہ انتخابات نہیں تھے تو آپ لوگ پارلیمنٹس میں کیوں بیٹھے؟ پروونشل پارلیمنٹس میں اور فیڈرل میں، نیشنل اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ضمیر صاحب، میں گزارش ایک کر دوں. ہم نے یہ ایک سمجھ لے بادل نہ خواستہ یہ فیصلہ کیا دو نکات پر مبنی. ایک نقطہ یہ تھا، ہم پر باقاعدہ یہ بیانیہ ٹھونسا جاتا رہا پچھلے 2-2.5 سال میں، موجودہ یہ جو پی ڈی ایم پلس کی گورنمنٹ، جسے میں کہوں گا وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا، جو ایک بار پھر نئے روپ میں، نئے انداز میں وہی پرانا مسئلہ ہے. اور یہ نئی چارٹ جو لوگوں کے سامنے ہے، یہ ہم پر الزام لگاتے تھے ہم جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، ہم انتشار کی پالیٹکس کر رہے ہیں. ہم نے ان اسمبلیوں کا حصہ بننا صرف ایک نقطے پر گوارا کیا کہ یار ہم ڈیموکریٹک انداز میں آگے بڑھیں. جہاں تک سڑک پر احتجاج کا تعلق ہے، کیا یہاں جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں، شہر اقتدار میں، یہاں کی سپریم کورٹ کے باہر ایوان اشارہ دستور پر مریم نواز نے اور اس وقت کی جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے وہ جو اس وقت ججز موجود تھے، اعلیٰ ترین عدالت کے ججز موجود تھے، ان کے سامنے جو گفتگو کی اور جس طرح سے وہ سارا ہجوم اکٹھا کر کے لے کر آئے، وہ غیر قانونی نہیں تھا. ہم اگر احتجاج کرتے ہیں تو ہم پر 144 ہے. دیکھیں، احتجاج آپ کا حق ہے، آئینی حق ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا احتجاج کرنا آئینی حق ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو آپ عدالتوں میں بھی لے کر جائیں گے. ابھی عدالتوں کے فیصلے آنے دیں، اس کے بعد پھر آپ کو ایک رائٹ بنتا ہے آپ کا. تو وہ اس وقت تک میرا خیال ہے کہ میں چاہوں گا کہ ایک منٹ مجھ سے لے لیں. جی میں صرف پنجاب اسمبلی کا احوال قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پنجاب اسمبلی کا پہلا سیشن ہوتا ہے، ہم نے اوتھ لیا، ہم نے اپنی تمام تر تحفظات کے باوجود اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا. ہم نے تمام تر تحفظات کے باوجود ہم جو ایوان کا انتخاب تھا اس میں حصہ لینے کی کوشش کی. ہمیں بلڈوز کیا گیا، ہمیں بیفور ٹائم اسمبلیوں کی لابیز کو سیل کیا گیا، ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد جب اوتھ ہو گیا چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کا، اگلے روز صرف ایک رات میں 353 ارب روپے کا بجٹ پنجاب کے لوگوں کا اپروو کیا جا رہا ہے اس کاغذ کی بنیاد پر. ہمیں سیشن کال ہوتا ہے، یہ شاید عام آدمی کو نہیں پتا، جناب کے بھی لمبے نہیں ہوگا. نہیں، پارلیمنٹ سے نہیں ہوا تھا، پروونشل اسمبلی سے نہیں ہوا تھا. پروونشل اسمبلی کا سیشن کال ہوتا ہے وداؤٹ ایجنڈے، کوئی ایجنڈا ہمیں نہیں دیا گیا، کوئی چیز ہمیں سرکولیٹ نہیں کی. جب ہم پہنچتے ہیں ایوان میں تو ہماری ٹیبلز پر جسٹ اسپیکر کی آمد سے پہلے ایک پیپر رکھا جاتا ہے جس پہ لکھا جاتا ہے 353 ارب 44 کروڑ روپے کا بجٹ. جب 12 کروڑ کے صوبے کی اسمبلی سے آپ خربوں کا بجٹ بیک جنبش قلم پاس کروائیں گے تو وہاں احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا حضور؟ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، وہ احتجاج صحیح ہے. دیکھیں، پالیسی ایشوز پہ آپ کا احتجاج کرنا بنتا ہے، بجٹ کے اوپر احتجاج کرنا بنتا ہے، لیکن یہ کہ آپ ایوان کی کاروائی بالکل نہ چلنے دیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں مولا بخش چانڈیو صاحب کی طرف جاؤں گا. چانڈیو صاحب، اب یہ کہتے ہیں کہ جی زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں، آپ کہہ بھی رہے تھے کہ بالکل اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا، پالیسی اور اگر مثبت اپوزیشن ہو کرنا تو اور بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر حکومت کو راہ دکھائی جائے، سیدھی راہ پر لایا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا یہ جو طریقہ کار ہے جو جس کا یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ کسی اور کو اس وقت حکومت بنانے کا، ان کو حکومت بنانی چاہیے تھی وفاق میں، اس لیے ہم یہ نہیں چلنے دیں گے؟ دیکھیں، میں نے کوئی صاحب کے آنے سے پہلے کہا کہ یہ ان کا حق ہے، جس بھی انداز سے وہ احتجاج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور میں نے اس بات پہ بھی خوشی کا اظہار کیا جو انہوں نے خود ابھی آپ اپنے زبان سے بھی کہا کہ ہم اسمبلیوں کا حصہ بنے.
آپ کو پتہ ہے, میں دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی سنیں, میں نے بھی کہا یہ خوشائند بات ہے, اتنے احتجاج کے باوجود, اتنے اعتراضات کے باوجود, تحفظات کے باوجود وہ تمام اسمبلیوں میں شریک ہوئے ہیں, ان کے جمہوری عمل میں, حکومت سازی کے عمل میں انہوں نے حصہ لیا ہے, یہ تو اچھی بات ہے, احتجاج بھی آپ کا حق بنتا ہے. لیکن یہ کہنا ہم کام کرنے نہیں دیں گے, یہ غیر جمہوری بات ہے. ادارے موجود ہیں, قانون کی جگہ موجود ہے, انصاف ملنے کی آپ کو توقع ہے. تو آپ جانتے ہیں, ہم نے تو کہا آئے حکومت بنائیں, آئے آپ اکثریت میں آ جائیں, حکومت بنائیں. اب کہیں گے بھی آپ سے لوگ گئے, پھر بھی آپ حکومت تو نہیں بناتے, کا قصور ہے, تو آپ کا قصور ہے. پھر آپ چاہتے ہیں صرف انتشار اور لڑائی ہو. اگر آپ راستوں پہ آئیں گے تو کوئی بات نہیں, آنے دیں, مقابلہ کرنے والے خود ہی مقابلہ کریں گے. ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم تو سیاسی طور پر جنگ لڑتے ہیں, ہم سیاسی انداز سے جنگ لڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا عدالتوں میں جاؤ گے. چانیو صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں, جی 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 ادارہ تو موجود ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں. ابھی آپ کو یہ سب لوگوں نے کہا ہوا ہے, اور یہ تو ہے کہ آپ کو تسلیم کیا جا رہا ہے. تب تو آپ سے بات چیت ہو رہی ہے, تب تو پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ اب آ جائیں, حکومت بنائیں. ہاں, نون لیگ نے بھی کہا, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ آئیں بھائی حکومت بنائیں. اب حکومت نہیں بنانی, اکثریت میں آپ ہیں تو آپ آ جائیں. اکثریت میں آپ ہیں, پھر کیوں ناراض ہو کے بیٹھے ہیں, روٹھے روٹھے بیٹھے ہیں, ہاتھ نہیں ملائیں, بات نہیں کروں گا. اگر ہم سے بات نہیں کرو گے, ہم سے بات نہیں کرو گے, پاکستان کی سیاسی باتیں, پاکستان کی سیاست کے حادثہ, پاکستان سے بات نہیں کرو گے ان لوگوں سے, تو کس سے باتیں کرنا چاہتے ہو, مجھے سمجھائیں آپ. یہ بالکل بڑا ویلڈ کوشچن ہے کہ جی معاملہ تو جمہوریت کو چلانا ہے, تو آپ عوام کا مینڈیٹ سے آپ پارلیمنٹ میں آئے, آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا, لیکن جو بھی ہے وہ آگے معاملات آگے چل رہے ہیں. لیکن اگر یہی رویہ رہا تو آپ کو نہیں لگتا کہ جمہوریت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں ضمیر صاحب, جمہوریت کہاں ہے اس ملک میں؟ میں آپ کو اگر نہیں ہے تو پھر پارلیمنٹ میں کیوں گئے ہیں آپ؟ ایک گزارش کروں آپ سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک نوجوان رہنما ہے, ٹھیک ہے, وہ پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, ہمارا آئیڈیالوجیکلی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. میں مولا بخش چانڈیا صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ پیور ڈیموکریٹک لوگ ہیں. لیکن جو گفتگو 20 دسمبر سے لے کر اور 5 فیبروری تک بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے کرتے رہے, جس میں وہ خود منسٹر تھے, اور وہ حقائق پر مبنی گفتگو تھی, عوام کی نبض کے پہ ہاتھ رکھ کر وہ گفتگو کر رہے تھے. کیا انہوں نے جیسے ہی وہ رکن اسمبلی بنے اور ان کو چانس ملا, کیا وہ اس ساری گفتگو کو بھول گئے؟ مجھے تو بلاول بھٹو نے بتایا, ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے, ہم تو اسمبلیوں سے باہر تھے, ہم تو بہت سارے مقدمات کا حصہ تھے, ہمارے جو معاملات تھے سب آپ کے سامنے تھے. مجھ جیسے کروڑوں لوگوں کو تو بلاول بھٹو صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا, کتنی بیڈ گورننس تھی اس 16 ماہ میں, اور اس کے بعد 16 ماہ کے بعد جو کنٹینیوٹی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی بالکل غیر آئینی, وہ سب کے سب انہی کی سیکنڈ ٹیم تھی, انہی کی بی ٹیم تھی. تو میں تو سمجھتا ہوں جمہوریت کو, معیشت کو, پاکستان کے وقار کو, پاکستان کے مثبت چہرے کو جتنا نقصان اس پی ڈی ایم پلس کی لیڈرشپ نے پہنچایا, کسی نے نہیں پہنچایا. اگر ہم نے انہی سے بات کرنی تھی تو پھر ہمارا تو وہ موقف ختم ہو گیا. ہم تو کہتے تھے قوم نے تو انہی کو ریجیکٹ کیا ہے. اگر کراچی میں 15,000 ووٹ لینے والا شخص صبح 1.5 لاکھ ووٹ لے کر رکن اسمبلی بن جاتا ہے, اور 1.5 لاکھ والا ووٹ ابھی ڈسپلے ہو گیا ہے نا جی ویب سائٹ پہ, وہ فارم 45, آپ دیکھ لیں کیا آپ کا نوجوان میسج لے رہا ہے. آپ کا یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ, آپ کا نوجوان, لیکن آپ کو اس نوجوان کو یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہم عدالت میں لے کے جائیں گے نا, اس نوجوان کو یہ نہیں کہنا کہ اس کے لیے تم سڑک پہ آ جاؤ. نہیں ضمیر بھائی, دیکھیں ہم نے ہر لیگل فورم اختیار کیا ہے, ہم ہائی کورٹس میں گئے, ابھی نہیں کیا, ابھی جانا ہے آپ نے نا, نہیں آپ کے ابھی تو کانسٹیچوئنسیز, ابھی آپ لوگ جائیں گے نا, عدالتوں میں جائیں گے, ہم وہاں سے فیصلے لیں, اس کے بعد کی پھر سوچیں. حضور والا, ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, ہم اب دیکھیں آپ ایک چیز کو ذرا غور کریں, یہ جو اسپیشل سیٹس ہیں, کیا وجہ ہے کہ تمام پارٹیز کو سیٹس دی گئی ہیں, ہمیں وہ سیٹس نوٹیفائی نہیں کی گئی؟ مطلب آپ سیچرڈے کو پریزیڈنشل الیکشن ہے پاکستان میں,
یہ کتنا بڑا کھیل ہے اور یہ کتنا بڑا مذاق ہے ہمارے ساتھ. لیگل ریکوائرمنٹس تھیں, آپ لوگوں نے پوری نہیں کی, آپ لوگوں نے وقت پر لسٹیں نہیں پہنچائیں, جس کی وجہ سے آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملی. اب یہ الیکشن کمیشن کا ایک موقف ہے, آپ لوگ عدالتوں میں چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب اس کا انتظار کر لیتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے, ہمیں بطور ادارہ ہر ادارے کا احترام کرنا ہے. میری اپنی ایک رائے ہے, میں سمجھتا ہوں ہمیں اب کوشش کرنی ہے ہم ٹیبل پر اور دلیل سے بات کریں, لیکن کیا کوئی دلیل ہمیں اس بات پر قائل کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف ٹھیک ہے جب 48 آر ہے ایک رکن اسمبلی کے پاس کہ وہ اپنی سیٹ جیتنے کے بعد اس نے ایفیڈیوٹ دینا کہ اس کس پارٹی کا وہی حصہ بنے گا. ابھی جو ہو رہا ہے اس پہ میں چاہوں گا کوئک کمنٹ کریں. مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ روز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر رمضان پیکیج اناؤنس کیا اور پھر وہ جو کچھ تھیلے تھے وہ بھی بنائے اور اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. یہ تو غریب کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. بھائی آپ لوگوں کو بجائے مچھلی پکڑنے کے کانٹا دینے کے ساری زندگی آپ ان کو فقیر رکھنا چاہتے ہیں. یہ تمسخر اڑانا ہے اس غریب شخص کا جس کو آپ تصویر لگا کر اور باقاعدہ اس کے گھر کا دروازہ نوک کروا کے آپ کی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں آپ شہروں میں پی ایم ایل این کے, اب آپ چاہیں گے, آپ کو یاد ہوگا شاید خاقان عباسی صاحب نے لاسٹ رمضان مبارک میں کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا جو سستا آٹا دیا گیا پنجاب میں اس میں 18 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کیا کہ پنجاب اسمبلی کے پہلے 2013 اور 18 کے درمیان جو نو سر جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا آخری رمضان شریف تھا جس پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے, شاہد خاقان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا, فلور آف دا ہاؤس انہوں نے بطور ممبر نیشنل اسمبلی کہا کہ 18 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا ہے اس آٹے کی تقسیم میں جو ضلعی سطح پر تقسیم کیا گیا. میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آج بھی یہ وہی چیپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, وہی چیپ سلسلہ کر رہے ہیں لوگوں کو اٹیک کرنے کا. حالانکہ ان کو 8 فروری کو پاکستان کے نوجوان گورنمنٹ تھی, پنجاب میں میاں شہباز شریف کی حکومت تو نہیں تھی. اچھا میاں شہباز شریف کی حکومت میں بتا دوں آپ کو وہ فیڈرل کا پیکج تھا. اچھا وہ فیڈرل کا پیکج, فیڈرل کا پیکج تھا اور وہ صرف پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا. کیا مطلب یہ اوقات ہے 12 کروڑ. میری بات سن لیجیے, میں بالکل 12 کروڑ کے صوبے کے آپ کے دور میں وہ دسترخوان لگتا ہوتا تھا اور وہ جو کیا تھا جہاں پہ رات کو وہ جن کو صبح کا 3 وقت کا کھانا بھی ملتا تھا اور رات کو سونے کی پناہ گاہیں تھی, لنگر خانے تھے, تو وہ کیا تھی, وہ خیرات نہیں تھی. ضمیر بھائی آپ ایک ایسی چیز سے ایک ایسی چیریٹی سے آپ اس چیز کو منسوخ کر رہے ہیں. کو مزدوری دے دیتے نا, ہم نے مزدوروں کے لیے علیحدہ پیکیجز دیے تھے. میں ذرا چانڈی صاحب میری بات آپ کی بات بھی سنوں گا, ایک منٹ مجھے صرف 60 سیکنڈ. آپ ایک احساس پروگرام کے ڈیفرنٹ کمپوننٹ کو لے, اس میں ہر شعبے کے زندگی کے لوگوں کو انگیج کیا گیا تھا. لنگر خانے اور پناہ گاہیں تو ان مسافروں کے لیے تھی جو شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نذیر صاحب, لیکن اس وقت جب آپ نوکریاں نہیں دے سکتے کسی کو اور کسی کے گھر اگر کوئی راشن پہنچ رہا ہے تو اس میں خیر برائی بھی نہیں ہے. لیکن بھائی صوبے کی وزیر اعلیٰ دیکھیں صوبے کی وزیر اعلیٰ 2 تھیلے اپنے پیچھے رکھ کر ڈسپلے کرے گی. یہ لیول آ گیا ہمارے ملک کا. سن تو لینا یہ لوگوں کا آپ لوگوں میں نے اس پہ پہلے کرٹیسائز کیا ہے کہ وہ پنجاب حکومت کا لوگو لگا ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر, میاں نواز شریف صاحب کی تصویر نہیں ہونی چاہیے تھی. چانڈی صاحب آپ نے سوال سنا تھا یا میں دوبارہ ریپیٹ کروں؟ صفدر کی تصویر اور لگا لیتے چلے پورا پیکج چلا جاتا مارکیٹ میں. جی چانڈی صاحب میں نے سنا تھا لیکن میرے دوست سننے کے موڈ میں نہیں ہے. جتنا جلدی بولنا چاہتے ہیں, یہ ہدایات ہیں ان کی, مجھے پتا ہے. سنی تحریک کے تو پتا نہیں, پر تحریک انصاف کا مجھے پتا ہے کہ کسی کو بولنے نہیں دینا. جو جتنا بول جاؤ کسی کو بولنے نہیں دینا. سننے کی تو بات ان میں ہے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے, سوائے گالیاں دینے کے جو کوئی نئی بات ہے. باقی پرانی بات کون سی انہوں نے بتائی نا جو کی ہے. انہوں نے کہا ہم گورنر ہاؤس کو دیواریں گرائیں گے. کون سے گورنر ہاؤس کی دیوار گرائی انہوں نے کہا وزیر اعظم ہاؤس میں ہم ادارہ کھولیں گے. کون سا ادارہ کھولا انہوں نے؟ آپ بتائیں, یہ جو تندور چلاتے ہیں اس سے بھی بھوک مٹے گی کسی ملک کی؟ ہوا ہے ایسا کبھی؟ مرغیاں تقسیم کرنے سے کوئی بجٹ بڑھ گئی, کوئی لوگوں کا رہن سہن کوئی اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ تصور تو کریں, پرائم منسٹر ہاؤس اور ایوان صدر گاڑیوں بیچنے سے ہمارا جو ترقیاتی منصوبے وہ پورے ہوں گے, ایسا ہے؟ عقل سے تو آ رہی باتیں ہیں. اور یہ ابھی ہمیں موبے وطنی کی باتیں بتا رہے تھے. 9 مئی کے بعد کیا کہتے ہیں آپ؟
फौजी जवानों को डंडे मारने से फिर या आप कौमी तस्वर मौला बख्श चांडियो साहब, मेरा सवाल ये था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक पैकेज दिया जो कि थैले भर के जो है अनाज का और अशिया खोरोनोश का, वो उसके ऊपर, उस थैले के ऊपर मियां नवाज शरीफ की तस्वीर रखी हुई है। मेरा सवाल ये था कि क्या सिंध हुकूमत अगर ये करेगी तो उस पे वो उस सिंध हुकूमत का लोगो लगेगा या किसी एक लीडर की तस्वीर लगेगी? मैंने आपका सवाल सुना था, मैं उसका जवाब देने लगा था, लेकिन उनका जवाब सिर्फ इतना नहीं था, उनका जवाब में पूरा दफ्तर था, हुब्बुल वतनी का और ये और वो, और हमने यूं कर दिया। क्या आपने कर दिया भाई? आपने इदारों पर हमले किए भाई। मैंने अपनी से 70 साल जिंदगी 72 साल में ये नहीं देखा कि रास्तों पर आप पाकिस्तान की फौज को लाठियां मारें, उन पे हमले करें, ये तो हमने नहीं देखा। कोर कमांडर हाउस पे हमला हो, ये तो मैंने इस उम्र में नहीं देखा। चले, और आपका लहजा तो बताइए, सियासी लहजा है? आपने जो नवाज शरीफ साहब की बेटी के लिए बोला है, जो रवैया आसिफ साहब की बहन के साथ रखा है, ये सियासी रवैया है? ये सियासी रवैया नहीं है, ये गुंडागर्दी है। अब अगर सियासी रवैया है तो सियासी बातें करें। लेकिन मौला बख्श चांडियो साहब, ऑनरेबल सेनेटर साहब, मेरा जो क्वेश्चन था ना, उसका मुझे जवाब दे दें कि यार ये सही है या गलत है कि टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर किसी लीडर की तस्वीर लगा दी जाए बैग के ऊपर? यार, अब आप सिर्फ कहने के मूड में, जरा सुने। मैं कह रहा था तस्वीरें हमने नहीं लगाई, हमने बिलावल साहब की नहीं लगाई, आसिफ साहब की नहीं लगाई। हाँ, किसी किसी जगह पर हमने मोहतरमा अब कौम की अलामत बन चुकी है, अब वो पार्टी की अलामत नहीं है, एक कौम की अलामत है। हाँ, उसमें इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किसी जगह पे मोहतरमा का तस्वीर है, लेकिन ये बात नहीं है कि जाती खर्चे से तो नहीं हो रहे। तंदूर कोई पैसों से तो नहीं चला रही थी तहरीक इंसाफ, तंदूर भी तो पाकिस्तान के पैसों से था। हमने ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, तस्वीरों की बात नहीं, काम की बात है। हमें काम पाकिस्तान की हैसियत में करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है, जो हुक्मरान होते हैं वो अपनी तशहीर, अपनी पार्टी की तशहीर जरूर करते, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो अपनी जाती पैसे से हो सकता है ना जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, नदीम कुरैशी साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।